सादिया ने जीरे माछी को अच्छी तरह से पहचान लिया था और जीरा माछी उसके सामने इस वक्त खाना लेकर के खड़ा था। वो उसके लिए खाना लाया था और ज़ाहिर बात है कि उसे खाना देने के लिए ही वो यहाँ पर आया था। उसने सादिया का एक हाथ खोल दिया। ज़ाहिर बात है कि वो बंधी हुई थी, लेकिन उसने खाना खाना था और खाना खाने के लिए किसी हाथ का आज़ाद होना ज़रूरी था। उसने उसे सहारा दे करके बिठाया और एक हाथ उसका खोल दिया और उसे खाना खाने के लिए कहा। इस काम के लिए उसने उसका मुंह भी थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर दिया था। जैसे ही उसने उसका मुंह खोला, उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन जीरे माछी ने आगे बढ़ कर के उसके मुंह पर हाथ रख लिया। उसने कहा, पहली बात, इस जगह से आवाज़ बाहर नहीं जाती। तुम जितना मर्ज़ी चीखोगी, ज़रा भी किसी को बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन मुझे शोर पसंद नहीं है। अगर तुम शोर करोगी तो फिर तुम्हारा वो अंजाम होगा कि जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटाता हूँ, तो आराम से खाना खा लो और खाना खा कर के यहाँ पर पड़ी रहो। अब सादिया ने जैसे ही मुंह से हाथ हटा, सादिया ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो? तुमने मुझे वहाँ से, उस जंगल से क्यों अगवा किया है और इस अगवा करने के पीछे क्या मकसद है? जीरे माछी ने अपने सफ़ेद दांतों की नुमाइश करते हुए कहा कि देखो, ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बंदा वक्त से पहले किसी को बता नहीं सकता। बाकी ये है कि तुम यहाँ पर इस गोदाम में मेरे पास उस वक्त तक रहोगी जब तक कि मुझे तुम्हारे बारे में अगला आर्डर नहीं आ जाता। ये अगला आर्डर मुझे जब भी मिलेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुमने अब यहाँ से कहाँ जाना है या फिर तुम्हारा क्या करना है। सादिया ने पूछा, मुझे कम से कम इतना तो बता सकते हो कि तुम किसके हुक्म पर काम कर रहे हो? कौन है जिसने मुझे यहाँ पर उठवाया है? कौन है जिसने मुझे अगवा कराया है? कौन है कि जो मेरा दुश्मन है? जीरे ने कहा कि देखो, ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो ना जानने में बेहतरी होती है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे ऐसा कोई सवाल ना करो और खामोशी अख्तियार करो। खाना खाओ और आराम करो। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब तक भी तुम यहाँ पर मेरे पास मौजूद हो, तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सादिया को बेशुमार भूख लग रही थी और खाना इस वक्त उसकी ज़रूरत था, इसलिए उसने आगे बढ़ कर के खाना खाना शुरू कर दिया था। खाना वाकई ही बेहद लजीज था। शायद किसी घर का पका हुआ खाना था जो कि इंतहाई मज़ेदार था। सादिया ने पेट भर के खाना खाया क्योंकि उसने इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छी तरीके से खाना खाने के बाद उसने बर्तन जो है वो जीरे माछी के हवाले कर दिए। जीरे माछी ने एक दफ़ा फिर उसका हाथ बांध दिया और उसके मुंह को आज़ाद छोड़ दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हारा मुंह इसलिए आज़ाद छोड़ दिया है कि तुम जब कभी भी मुझे पुकारना चाहोगी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन लूँगा, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा एक ऐसा सिस्टम जो है इस गोदाम के अंदर लगा हुआ है जिसके तहत मुझे तुम्हारी आवाज़ पहुँच जाएगी, क्योंकि इसका दूसरा मैकेनिज़्म मेरे पास है। मैं जहाँ भी होऊंगा मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन याद रखो कि तुम यहाँ पर चीखो, पुकारो, जो मर्ज़ी करो, किसी और को तुम्हारी आवाज़ का ना तो पता चलेगा और ना ही किसी और को तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन याद रखो कि मैं बहुत ज़्यादा दूर हुआ तो मैं भी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकूँगा, क्योंकि इस मैकेनिज़्म की एक रेंज है जो कि उस रेंज से बाहर अगर मैं होऊंगा तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये कहकर के जीरा माछी वहाँ से चला गया और सादिया इस सोच में पड़ गई कि ये कौन है, क्यों है, कैसे है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पहले तो कुदरत ने मेरे सौतेले बाप जलालुद्दीन को मुझसे छीन लिया और फिर उसके बाद अब नदीम भाई था, वो आया तो उसने इस जायदाद पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। वो चला गया तो अब अफज़ल भाई आ गया और अफज़ल भाई के आने के बाद मुझे यहाँ से अगवा कर लिया गया। क्या इसमें अफज़ल का हाथ हो सकता है? ऐसा सादिया सोचने लगी। लेकिन अफज़ल मुझे क्यों अगवा करवाएगा? अफज़ल को अच्छा खासा इस बात का इल्म है कि उसका हिस्सा जो कि जलालुद्दीन ने, यानी कि मेरे सौतेले बाप ने कहा था, उसे दे दिया गया है और वो अपना उस हिस्से को लेकर के खुश है। इसके अलावा भी वो मेरे साथ और माँ के साथ अच्छे तरीके से ही रह रहा था। फिर अचानक से मुझे किसने अगवा कर लिया? मुझे तो ऐसा लगता
لگتا ہے کہ یہ شہر والا جو ندیم ہے، جو کہ میرا رشتے میں تو بھائی لگتا ہے لیکن ہے تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ بڑی عمر کا، یہ اسی کی کارستانی ہے۔ اسی نے جیرے ماچھی کو کہا ہوگا کہ وہ مجھے اغوا کرے، لیکن مجھے اغوا کر کے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ اس کی نظر جائیداد پر ہے اور وہ جائیداد کو پانے کے لیے ایسا کچھ کر رہا ہوگا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ اتنی آسانی سے وہ اس جائیداد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک منشی فضل زندہ ہے اور جب تک اس جائیداد کے کاغذات ہمارے نام ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ کاغذات اس کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، کس صورتحال کے تحت یہ معاملات ہو چکے ہیں اور کون ہے کہ جس نے مجھے اغوا کرایا ہے۔ اس میں ندیم بھی ہو سکتا ہے، اس میں افضل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی ایسا تیسرا جو کہ ان دونوں میں رہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہی باتیں سعدیہ سوچ رہی تھی۔ سعدیہ نے اگرچہ کچھ تھوڑا سا شور کر کے آواز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اس بات میں واقعی مایوسی ہوئی تھی، اس جگہ سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ سعدیہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی، اتنی زیادہ تو نہیں، لیکن اس نے تقریباً 8ویں 9ویں تک پڑھ رکھا تھا اور وہ اس ایک بات کو جانتی تھی کہ بہت سے ایسے کمرے ہوتے ہیں کہ جو ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں، جہاں سے آواز باہر نہیں جا سکتی۔ شاید یہ بھی ایک ساؤنڈ پروف جگہ تھی جہاں سے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ایسے میں یہاں سے نکلنا اور یہاں سے بچ کر کے چلے جانا، یہ ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا، اور خاص طور پر اس شکل میں کہ جب وہ یہاں پر بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اگر کسی نہ کسی طور پر ان بندشوں سے آزاد کر لے، اب منہ تو اس کا کھل چکا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے منہ سے اور اپنے دانتوں سے ان گانٹھوں کو کھولنے کی کوشش کروں۔ اس کے دانت ماشاءاللہ سے مضبوط تھے۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو کہ ابھی کچھ زیادہ بڑی نہیں، 18-19 سال کی لڑکی تھی، اس لیے وہ اپنے دانتوں سے ان گانٹھوں کو کھولنے کے لیے ٹرائی کر سکتی تھی، اور اگر یہ گانٹھیں کھل گئیں تو اگلا مرحلہ یہاں سے باہر نکلنے کا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایک اکلوتا دروازہ تھا جس میں سے گزر کر کے جیرا ماچھی اندر آیا تھا۔ جیرا ماچھی اگرچہ ایک مرد تھا، لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ باہوبلی ٹائپ نہیں تھا، اس کی صحت کمزور ہی تھی اور وہ بھی 32-33 سال کا ایک دبلا پتلا انسان تھا۔ اگر وہ اس دروازے کے پاس کہیں چھپ کر کے کھڑی ہو جائے اور کوئی ایسی چیز اسے ہاتھ لگے کہ جس کے تحت وہ جیرے ماچھی کے اوپر حملہ کر دے، اور اچانک حملے سے جیرا ماچھی جو ہے وہ یہاں پر گر پڑے یا زخمی ہو جائے، یا پھر تھوڑی مہلت اسے مل جائے اور سعدیہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے بھاگ نکلے۔ لہٰذا اب سعدیہ نے ایسا ہی سوچا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی، اور وہ جیسے ہی جیرا ماچھی آئے گا اس کو زخمی کر کے یہاں سے بھاگ نکلے گی۔ اس کے علاوہ اسے کوئی چارہ کار دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس کا چارہ کار یہی تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے، اور بھاگنے کا طریقہ ایک واحد اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ جیرے کو زخمی کر کے یہاں سے بھاگ سکتی ہے۔ یہی کچھ سوچ کر کے اس نے اس بات پہ من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ جیرے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا منہ کھول دیا تھا۔ شاید جیرے کو اس بات کا خطرہ تھا کہ منہ بند ہونے کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں دشواری ہوگی اور اس کی جان پر بھی بن سکتی ہے، اسی لیے اس نے اس کا منہ کھول دیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس سے جن چیزوں سے باندھا گیا تھا اس میں رسی کم استعمال ہوئی تھی اور دوپٹے نما کپڑے زیادہ استعمال ہوئے تھے، لہٰذا وہ ان دوپٹوں کو چیر سکتی تھی، پھاڑ سکتی تھی اور ان کی گانٹھوں کو کھول سکتی تھی۔ لہٰذا وہ ایک نوجوان لڑکی اور صحت مند لڑکی ہونے کے ناطے یہ تمام کام کر سکتی تھی، اس لیے اس نے ایسا یہ تمام کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ وہ آواز جو بھی آواز کرے گی اسے سن سکتا ہے، یعنی اس نے کوئی ایسی چیز یہاں پر لگا رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کی آواز تو سن سکتا ہے، لیکن شاید وہ اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر دیکھ سکتا ہوتا تو وہ دیکھنے کا ذکر بھی کرتا۔ لہٰذا اب اس نے جو بھی کام کرنا تھا وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ کرنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے ساتھ وہ ان دوپٹوں کو اور ان رسیوں کو کاٹ سکے۔
لہٰذا اب اس نے اپنے پاؤں کو آگے پیچھے رگڑنا شروع کر دیا، جیسے کہ بچہ ایڑیاں چلاتا ہے، اس طریقے سے اس نے اپنے پاؤں کو رگڑنا شروع کر دیا۔ وہ اصل میں ان گانٹھوں کو تھوڑا ڈھیلا کرنا چاہتی تھی، ان دوپٹوں کے ساتھ لگی ہوئی گانٹھوں کو ان رسیوں کے ساتھ لگی ہوئی گانٹھوں کو وہ ڈھیلا کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتنا خلا پیدا ہو کہ اس کا ایک پیر ان میں سے نکل آئے، یا پھر وہ پیر نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے۔ کافی دیر تک اسی طریقے سے پاؤں کو آگے سے پیچھے مسلنے کے بعد اسے تھوڑا سا ایسا محسوس ہوا کہ اب رسیاں کچھ قدرے ڈھیلی ہو گئی ہیں، اور اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے تو اپنا ایک پیر نکال لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اس نے اسی طریقے سے کوشش جاری رکھی اور اس نے اپنا ایک پیر واقعی ان رسیوں سے آزاد کروا لیا۔ جیسے ہی اس کا ایک پیر باہر آیا، اب اس کا دوسرا پیر بھی نکلنا آسان ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دونوں پیر آزاد ہو چکے تھے۔ دونوں پیروں کو آزاد کرانے کے بعد اب سعدیہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی، اور اس نے اب توجہ اپنے ہاتھوں پر کر دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی آگے پیچھے مسل کر کے ان رسیوں کو، ان دوپٹے سے بندھی ہوئی رسیوں کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہاتھ کی رسیاں خاصی مضبوط باندھی گئی تھیں، اس لیے ان کے لیے کچھ اور انتظام ہی کرنا تھا۔ پاؤں کھل چکے تھے، منہ آزاد تھا، صرف ہاتھ تھے جو کہ آگے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ اب وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک تو اسے چکر سے آئے اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے کمزوری سی ہو گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کافی دیر ایسا بندہ رہنے سے اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں کو لے کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس گودام میں وہ کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا دھاری دار چیز ڈھونڈ رہی تھی جس کے ساتھ وہ اس دوپٹے کو رگڑ سکے، اور پھر اسے ٹین کا ایک پترا نظر آیا جو کہ ایک کونے میں پڑا تھا۔ شاید یہ کوئی ایسا پترا تھا جو کہ کسی گھی کے ڈبے سے یا کسی گھی کے ٹین سے اتارا گیا تھا۔ پتلا سا، یہ دبلا پتلا سا، بالکل ہی ایک چاقو جیسا تیز دھار جو ہے وہ ایک ڈھکن تھا جو کہ ٹین کا یا پھر ڈبے کا ہو سکتا تھا۔ اب اس نے آگے بڑھ کر کے اپنے دونوں پیروں کی مدد سے اس ڈھکن کو سیدھا کیا، اور پھر اپنے ان بندھے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے اس نے اسے اس طریقے سے کر لیا کہ جیسے کسائی چھری کو اپنے پیروں کے بیچ میں پھنساتا ہے۔ اس نے اس کو بیچ میں پھنسا لیا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر بندھا ہوا دوپٹہ اور وہ رسی جو کہ اس کے ہاتھوں پر باندھی گئی تھی اس کو آہستہ آہستہ اس کے اوپر رگڑنے لگی۔ دوپٹہ رسی کی نسبت زیادہ جلدی رگڑ میں آ گیا تھا، اور جیسے ہی کچھ رگڑیں اس دوپٹے کو لگی تھیں وہ دوپٹہ کافی حد تک پھٹ گیا تھا۔ اس دوپٹے کا پھٹنا تھا کہ ہاتھ کافی ڈھیلے ہو گئے تھے، اور پھر تھوڑی ہی کوشش کے بعد سعدیہ نے اپنے ہاتھوں کو وہاں سے آزاد کرا لیا تھا۔ ہاتھ آزاد ہو چکے تھے، پاؤں آزاد ہو چکے تھے، اور منہ بھی آزاد تھا، اور اس دوران اس نے کوشش کی تھی کہ وہ کوئی بھی ایسی آواز منہ سے نہ نکالے کہ جو اس کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ اب وہ وہاں پر واپس آ گئی جہاں پر اسے باندھ کے رکھا گیا تھا۔ یہ ایک زمین پہ بچھی ہوئی بوریوں سے بنا ہوا بستر تھا جس کے اوپر بس بوریاں ہی بوریاں تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ ایک میلی سی چادر ان بوریوں کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ وہ اب مکمل طور پر اپنے حواس میں آ چکی تھی۔ اب یہ گودام جہاں پر کچھ ایسے سامان کی بوریاں پڑی تھیں، کچھ آٹا، گیہوں، چاول وغیرہ کی بوریاں پڑی تھیں، یہ جگہ اس کے لیے ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے وہ اپنی مرضی کی کوئی نہ کوئی چیز تلاش کر سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے پورے گودام میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا، اور پورے گودام میں گھومتے پھرتے آخر کار ایک جگہ بوریوں کی ایک تہہ کے پیچھے اس نے ایک ڈنڈا دیکھا جو کہ لکڑ کا ایک مضبوط سا ڈنڈا تھا، شاید کسی کام کی غرض سے وہاں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈنڈے کو اٹھایا اور دیکھا کہ وہ کافی مضبوط لکڑی کا ایک ڈنڈا تھا جو کہ واقعی اس کے کام آ سکتا تھا۔ اب وہ وہاں سے بھاگ کر کے اس دروازے کے پاس چلی گئی اور اپنے آپ کو ایسی جگہ چھپانے لگی کہ جیسے ہی وہ دروازہ کھلے وہ وہاں پر باقاعدہ سے جو ہے وہ وار کر سکے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنے کے بعد اب وہ اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی کہ وہ جیرے ماچھی کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تیار ہے، اور جیسے ہی جیرا ماچھی آئے گا وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوگی۔
لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس سارے کام کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جیرا ماچھی نے اسے یہ جو کھانا دیا تھا یہ رات کا کھانا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ جیرا ماچھی ہو سکتا ہے کہ ابھی صبح تک نہ آئے اور وہ صبح ایک ہی بار میں اس کا ناشتہ لے کر کے آئے۔ ایسے میں جیرے ماچھی کو یہاں پر کیسے بلایا جا سکتا تھا اور رات میں جیرے ماچھی سے کس طریقے سے ملاقات کی جا سکتی تھی، جو کہ اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ بڑی خطرناک ملاقات ہونی تھی۔ پھر آخر کار ایک آئیڈیا اس کے دماغ میں آ ہی گیا اور اس نے بہت زور سے اس بات کو لے کر کے چلانا شروع کر دیا کہ مجھے پیشاب لگی ہے، مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، پیٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے واش روم جانا ہے، مجھے واش روم جانا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے، اگرچہ اسے کوئی ایسی حاجت نہیں تھی، اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس گودام کے اندر باقاعدہ یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں بنی ہوئی تھی جہاں پر پیشاب کیا جا سکے۔ اس نے سارے گودام کو اچھی طرح سے گھوم پھر کے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ یہاں پر رہ کر کے اس بات کا فائدہ اٹھا سکتی تھی کہ اسے یہاں پر رفع حاجت کے لیے کوئی بھی جگہ میسر نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے اسی بات کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ اس کام کے بہانے اسے یہاں پر بلایا جا سکتا ہے۔ پھر واقعہ ہی اس کی بات صحیح نکلی اور اسے تھوڑی ہی دیر میں قدموں کی آہٹ سنائی دی جو کہ اب دروازے کی طرف سے ہی آ رہی تھی۔ وہ تیار تھی، اس نے اپنے آپ کو فٹافٹ سے دروازے کے پیچھے چھپا لیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا اور جیرا ماچھی اندر داخل ہوا، اس کے سر میں پیچھے سے ایک زوردار ڈنڈا جو ہے وہ پڑا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھ کا مارا ہوا ڈنڈا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایک صحت مند لڑکی تھی، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے جیرا ماچھی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گرا۔ اب سعدیہ نے تو اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا کہ وہ زندہ ہے، مر چکا ہے، یا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سعدیہ نے تو فٹافٹ سے اس دروازے کو کھولا جس دروازے سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس دروازے کو کھول کر کے وہ جیسے ہی اس دروازے کو کھول کر کے باہر نکلی، اسے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں دکھائی دیں۔ وہ ان سیڑھیوں کو چڑھ کر کے اوپر آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی، اس نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑی کریانہ شاپ کی دکان ہے، یعنی کہ اس نے جیرے ماچھی نے اسے اپنی ہی دکان کے نیچے بندی بنا کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ شٹر تھوڑا سا گرا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا کھلا ہوا بھی ہے، یعنی کہ وہ آدھا شٹر گرا ہوا تھا اور آدھا کھلا ہوا تھا، بلکہ آدھے سے زیادہ گرا ہوا تھا، صرف اتنا ہی کھلا ہوا تھا کہ جس میں سے ایک انسان گزر کر کے آ سکے۔ لہٰذا اب اس کے پاس یہی چارہ تھا کہ وہ اس شٹر کے نیچے سے نکل کر کے چلی جائے یا پھر اس شٹر کو ہاتھ سے اوپر اٹھائے۔ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں جیرا ماچھی پیچھے نہ آ جائے، لہٰذا اس نے فٹافٹ سے اس شٹر کے نیچے سے نکلنا غنیمت سمجھا، اور پھر اس نے اس شٹر کو باہر نکل کر کے نیچے کر دیا تاکہ اگر جیرا ماچھی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے بھی تو اسے شٹر کھولنے میں ٹائم لگے اور وہ آسانی کے ساتھ اس کے پیچھے نہ آ سکے۔ باہر نکل کر کے اس نے ایک سریے کا ٹکڑا سا دیکھا۔ اس کے پاس تالا تو نہیں تھا کہ وہ اس دکان کے شٹر کو لگا سکتی، لیکن اس نے وہ چھوٹا سا ٹکڑا اس دکان کے شٹر کے دونوں کنڈوں میں پھنسا دیا، جس کے ساتھ اب وہ شٹر کھلنا اس قدر آسان نہیں تھا۔ اندر جو بھی انسان تھا یعنی جیرا ماچھی تھا، وہ اس وقت تک اس شٹر کو کھول نہیں سکتا تھا جب تک باہر سے اس کنڈے کو نکال کر کے کوئی اس کی مدد نہ کرے۔ لہٰذا سعدیہ نے اب اس کنڈے کو اس شٹر میں ڈال دیا تھا اور اب وہاں سے وہ بھاگ نکلی تھی۔ جیرے ماچھی کی دکان سعدیہ کی کئی بار کی دیکھی بھالی دکان تھی اور وہ یہاں پر ہزاروں مرتبہ آ چکی تھی، اس لیے اس دکان سے حویلی پہنچنا اور حویلی جا کر کے وہاں سے مدد لانا یہ کچھ بھی ایسا کام نہیں تھا کہ جو اس کے لیے جو ہے وہ مشکل تھا۔ لہٰذا اب وہ حویلی کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا تھا، شاید وہ بھی گاؤں کے لوگ تھے اور سعدیہ کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے تھے۔ سعدیہ جو تھی وہ سرپٹ بھاگتی ہوئی اس طرف چلی جا رہی تھی۔ سعدیہ کے پاؤں میں نہ اس وقت جوتی تھی اور نہ ہی اس کی کپڑوں کی حالت زیادہ اچھی تھی۔ وہ حویلی کے گیٹ کے پاس پہنچ چکی تھی اور پھر وہ گیٹ کے پاس پہنچ کر گر سی گئی۔ اب شاید اس کی منزل آ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنی ہمت بھی چھوڑ دی تھی۔
تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے اندر سے کافی سارے لوگ بھاگتے ہوئے آ چکے تھے، جس میں افضل بھی شامل تھا۔ چودھری افضل آگے بڑھا، اس نے سعدیہ کو اٹھایا اور اسی دوران سعدیہ کی ماں بشریٰ بھی وہاں پر آ گئی۔ گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ سعدیہ کی حالت ایسی تھی کہ اس کے پاؤں میں اس وقت چپل نہیں تھی، اس کا کپڑے بے ترتیب ہو رہے تھے۔ سہارا دے کر کے اس کو اندر حویلی میں لے جایا گیا اور بہت سے لوگ بھی چودھری افضل کے ہمراہ اب اس حویلی میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ بشریٰ بھی اپنی بیٹی کے پاس آ چکی تھی اور پھر اب وہ سعدیہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سعدیہ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک پانی کا گلاس لایا گیا، جس میں اسے پانی دیا گیا، اس کے چہرے پر بھی کچھ پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ بشریٰ بی بی بیٹھ کر کے اس کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی اور پھر اسی طریقے سے تھوڑی ہی دیر میں سعدیہ کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی سعدیہ نے جب دیکھا کہ وہ اس وقت اپنوں کے بیچ میں بیٹھی ہے اور سارے لوگ اپنے ہی ہیں، تو اس نے فٹافٹ سے بولنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو بتاتی چلی جا رہی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ وہی بات تھی کہ جو اس نے اپنے بھاگنے تک کی بتائی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو جب ہوش آیا تھا تو کہاں پایا تھا، وہ کتنے دنوں سے وہاں تھی، کیا تھی، یہ باتیں اس نے ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو نہیں بتائی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ 1 ہفتے سے غائب ہے، اور 1 ہفتے تک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید اس گودام میں پڑی رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد اسے ہوش آیا تھا اور وہ 1 ہفتے کے بعد اپنی جان بچا کر کے یہاں سے نکل آئی تھی، تو یہ بہت بڑی غنیمت تھی۔ 1 ہفتے سے پولیس اور افضل اور اس کی ماں اسے تلاش کر رہے تھے، لہٰذا اب تمام لوگوں نے اس کا بیان سننے کے بعد اس دکان کا رخ کیا جو کہ جیرے ماچھی کی دکان تھی، اور وہ سب لوگ جیرے ماچھی کی دکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیرے ماچھی کی دکان پر پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جیرے ماچھی کی دکان کا کنڈا واقعی باہر سے بند تھا، ویسے ہی بند تھا جیسے کہ سعدیہ نے بتایا تھا، اور سعدیہ اس کنڈے کو چھوڑ کر کے آئی تھی۔ اس کنڈے کو نکال کر کے شٹر کو اوپر کیا گیا، اور پھر سعدیہ کی رہنمائی میں سیڑھیاں نیچے اتر کر کے اس دروازے تک پہنچے جس دروازے کے پاس اسے وہ سعدیہ چھوڑ کر کے آئی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر کے وہاں پر ایک چھوٹا سا گودام تھا، جس گودام کے اندر سعدیہ کو اس نے قید کر رکھا تھا۔ یہ دکان کے نیچے بنا ہوا ایک گودام تھا جہاں پر مال کو سٹور کیا جاتا تھا۔ جب چودھری افضل اور دیگر لوگ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس دروازے کو کھولا اور وہ گودام کے اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے ابھی تک جیرے ماچھی یعنی نذیر کو اوندھے منہ پڑا ہوا پایا۔ نذیرہ ماچھی جو ہے وہ اوندھے منہ پڑا ہوا تھا اور ابھی تک اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ افضل نے اور کچھ لوگوں نے مل کر کے اسے سیدھا کیا، اور پھر ان پہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ جیرا ماچھی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ شاید اسی ایک چوٹ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا، اور وہ چوٹ اس کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ کچھ لوگ پولیس کو لینے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ افضل تو یہاں پر آ گیا تھا، اور کچھ لوگوں نے تھانے کا رخ کیا تھا، اور وہ بھی افضل کے کہنے پر ہی کیا تھا، کیونکہ پولیس کا آنا اور سعدیہ کا بیان ضروری تھا۔ اگر پولیس اس کام میں ملوث ہو چکی تھی تو ظاہری بات ہے کہ سعدیہ نے اسے بھی بیان دینا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی جیپ بھی وہاں پر آ گئی اور ساری صورتحال کا پولیس کو پتہ چل گیا۔ سعدیہ کو بازیاب کروا لیا گیا تھا، اور یہ سعدیہ کے ہاتھوں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو قتل نہیں کہا جا سکتا تھا، یہ اپنی جان بچانے کی کوشش میں کیا گیا اقدام تھا۔ اگرچہ اس کا مقدمہ بنتا تھا اور اس کے لیے سعدیہ کو باقاعدہ گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن سعدیہ کو ضمانت پر رہا بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس بات کے لیے ضمانت ظاہری بات ہے کہ چودھری افضل یا پھر بشریٰ دے سکتی تھے، کیونکہ جو بھی ہوا تھا وہ اس نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا۔ اس کام کو لے کر کے مقدمہ ضرور چلنا تھا، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ چند ہی پیشیوں کی مار تھی، اور وکیل جو بھی تھا وہ اس بات کے لیے اسے بری کرا سکتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی سوچا سمجھا قتل یا کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو کہ سعدیہ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے پولیس والوں نے افضل اور بشریٰ کی شخصی ضمانت پر ویسے ہی اس کی کوئی
ایکشن نہیں لیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر باقاعدہ جو ہے اس کام کے لیے مقدمہ چلا یا پھر قانونی کارروائی ہوئی تو پھر سعدیہ کو عدالت میں طلب کیا جائے گا، کوئی بھی اچھا وکیل اسے 2 سے 3 پیشیوں میں آزاد کروا لے گا، لیکن اس وقت تک یہ گھر میں ہی رہے گی اور اس سے آپ مزید پوچھ گچھ آپ بھی کریں اور میں بھی کرتا ہوں۔ جیرے ماچھی کے بارے میں کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سعدیہ جیسی چودھرانی کو، ایک بڑے گھر کی خوبصورت لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا اپنا خود کا رنگ ایسا صاف نہیں تھا، وہ سیاہ رنگ کا مالک ایک دبلا پتلا تھا، 32-33 سال کا غیر شادی شدہ نوجوان تھا جو کہ کاروبار کے لحاظ سے کافی بہتر جا رہا تھا۔ اس کے گودام تھے، اس کے مال کی سپلائی پورے گاؤں میں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسی حرکت کی تھی کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس حرکت کے پیچھے کوئی تھا یا پھر اس نے یہ سب کچھ خود اپنے من مرضی سے کیا تھا، اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سعدیہ بھی اس جواب کو دینے سے قاصر تھی۔ پولیس نے سعدیہ سے اس بارے میں سوال پوچھا تھا، لیکن سعدیہ نے صاف بتایا تھا کہ اس نے اس بارے سے نذیر سے پوچھا تھا، لیکن نذیر نے اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اس کے پیچھے کسی شخص کا ہاتھ ہے یا کہ پھر خود یہ جیرے ماچھی نے اپنی مرضی سے ایسا کوئی کام کیا ہے۔ خیر، پولیس چلی گئی تھی اور سعدیہ کو فی الحال گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ اگر یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے یا پھر کوئی جیرے ماچھی کی طرف سے جو ہے وہ سعدیہ کے اوپر کیس کرتا ہے، پولیس کی مدعیت میں بھی کیس ہو سکتا تھا، لیکن تھانے دار اس کیس کو کرنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بچی معصوم ہے، مظلوم ہے اور اس نے جان بوجھ کر کے ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے اس نے اس کیس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کر دی تھی۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ اس کیس کو رفع دفع کیا جائے گا اور سعدیہ کو باقاعدہ جو ہے تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ مظلوم اس کیس میں سعدیہ ہے، نہ کہ جیرا ماچھی۔ لہٰذا پولیس چلی گئی تھی اور سعدیہ بازیاب ہو کر کے گھر واپس آ گئی تھی۔ اب سعدیہ کے اوپر کڑی نظر رکھی جاتی تھی، کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی نادیدہ دشمن ہو سکتا تھا۔ بشریٰ بی بی نے بھی اب سعدیہ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں جو کہ سعدیہ کی سہیلیاں تھیں وہ ملنے کے لیے آتی ضرور تھیں، لیکن وہ حویلی تک ہی محدود ہو کر کے رہ گئی تھی۔ اب سعدیہ خود کھیلنے کودنے کے لیے یا اپنی سہیلیوں سکھیوں کے ساتھ باہر نہیں جاتی تھی، کیونکہ اگر وہ باہر جانا چاہتی بھی تھی تو اسے کڑی نگرانی میں رکھا جاتا تھا اور کم از کم حویلی کے 2 ملازمین ان کے ساتھ جاتے تھے۔ کچھ دنوں تک یہ معاملات کافی نرم پڑ گئے اور اس حد تک نرم پڑے کہ پھر ایسا ہوا کہ دوبارہ سے سعدیہ کو وہی آزادی مل گئی اور سعدیہ اسی طریقے سے اپنی سکھی و سہیلیوں سے ملنے جانے لگی۔ نگرانیاں بھی کم ہو گئیں اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سب کے دل میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ جو مجرم تھا وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا ہے، اس لیے اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شاید کوئی ایسا واقعہ پیش آئے۔ روز روز ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ اس روز بھی سعدیہ اپنی سکھیوں سے ملنے کے لیے گئی تھی اور اس کو گئے ہوئے ضرورت سے کچھ زیادہ وقت ہو چکا تھا، اس لیے اس کے پیچھے چودھری افضل نے اپنے 2 بندوں کو بھیج دیا تھا کہ 2 بندے اس کا پتہ کر کے آئیں۔ ریحانہ اور عظمیٰ کے گھر میں اس کا پتہ کیا گیا تھا، جن کا وہ بول کر کے گھر آئی تھی، اور جب وہ ریحانہ اور عظمیٰ کے گھر میں پہنچے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ تو وہاں سے واپس چلی گئی ہے اور اس کو یہاں سے گئے ہوئے بھی گھنٹہ بھر ہو چکا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سہیلی کے گھر نہ چلی گئی ہو۔ عائشہ، کبریٰ اور رابعہ کے گھر میں بھی معلوم کیا گیا تھا، جو کہ اس کی اور اچھی سہیلیاں تھیں، لیکن کسی کے گھر میں بھی وہ نہیں گئی تھی۔ رات ہونے کو تھی اور ابھی تک وہ حویلی واپس نہیں آئی تھی۔ ایک دفعہ پھر چودھری افضل کا ماتھا ٹھنکا اور بشریٰ بی بی کے چہرے پر بھی پریشانی کی تیوری چڑھ گئی۔ شاید ایک بار پھر اس بچی کو دوبارہ اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن یہ کون تھا؟ کوئی ایسا نادیدہ دشمن تھا جس نے اس سے پہلے بھی اغوا کرایا تھا۔ اب انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ جیرا ماچھی اس کھیل کا اصلی کھلاڑی نہیں تھا، اصلی کھلاڑی تو اس کھیل کا کوئی اور تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا۔ پھٹافٹ سے ایک بندہ پولیس تھانے اطلاع کے لیے بھیجا گیا اور پولیس انسپکٹر جس کا نام طاہر تھا اسے اس بات کی اطلاع کی گئی کہ ایک دفعہ پھر سعدیہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ سعدیہ کی تلاش پولیس تھانے والوں نے بھی شروع کر دی اور پھر گاؤں بھر میں اس کی تلاش شروع ہو گئی۔
تھوڑی ہی دیر میں پتہ چلا کہ سعدیہ ایک بار پھر پورے گاؤں سے غائب ہیں۔ اب ایک کام اور کیا گیا تھا۔ پہلی بار میں کیونکہ وہ نذیر کی دکان کے نیچے سے ملی تھی، لہٰذا اب ان لوگوں نے ایک کام کیا تھا کہ اس گاؤں میں تمام ایسے مکانات یا عمارتیں یا جو بھی چیزیں گودام کے طور پر بنی ہوئی تھیں یا کسی بھی کام آتی تھیں، اس کے اوپر نیچے تہہ خانے وغیرہ سب کچھ انہوں نے چیک کیا تھا کہ اگر اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور وہ کسی ایسی ہی جگہ پر گئی ہے تو اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ لیکن یہاں پر ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ملا تھا کہ وہ اس گاؤں سے باہر نکل گئی ہو، باہر جانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ملا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی آیا ہو اور آ کر کے اسے لے گیا ہو، کیونکہ داخلی اور خارجی راستوں پر باقاعدہ جو ہے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور اگر کوئی گاڑی یا کوئی ایسی چیز جو کہ انجان تھی وہ آتی تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ یہاں سے گئی تھی تو اس کا پتہ چل سکتا تھا۔ ہاں ایک چیز ضرور تھی کہ یہاں پر کیونکہ گاؤں وغیرہ کا ماحول تھا تو زیادہ تر بھوسا یا توڑی وغیرہ جو ہے وہ گدھوں کے اوپر یا پھر بہت بڑی ٹریکٹر اور ٹرالیوں کے اوپر لاد کر کے ان کو لے کر کے جایا جاتا تھا۔ اگر سعدیہ کو کسی ایسی ہی ٹرالی کے یا کسی گدھا گاڑی کے بیچ میں کسی بھوسے کے ڈھیر میں دفن کر دیا جائے اور ایسے طریقے سے کہ بس وہ سانس لے سکے، باقی اس کو ایسی جگہ کسی میں رکھ دیا جائے تو وہ آسانی کے ساتھ غائب کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے تھے کہ جن کے پاس گدھا گاڑی میں بھوسا لانے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ گدھا گاڑیاں موجود تھیں یا ٹرالیاں موجود تھیں ان بھوسے کے لیے، لہٰذا افضل کا شک ان پر تھا۔